अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम बात और एक अहम टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आम तौर पर इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक शुबहात, इल्ज़ामात, बहतान और आरोप, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में हमारे वतन में बल्कि पूरी दुनिया में लोग लगाते हैं। उनमें एक इंतहाई हसास और इंतहाई ख़तरनाक बात सुनने में यह आती है कि जो गैर मुस्लिम हजरात हैं वो लोगों के दरमियान, चाहे वो जानबूझकर या अनजाने में, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर नहीं जानते हैं इस्लाम की खूबियों को, अच्छाइयों को, वो ये फैलाने की कोशिश कर रहे, ये फैलाते हैं किताबों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, डेबिट के ज़रिए, डिबेट जो करते हैं टेलीविज़नों के ज़रिए, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो है प्रिंट मीडिया, मुख्तलिफ ज़रिए से। और उनका मकसद क्या है वो तो ज़्यादा बेहतर वही जानते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के समझ में तो ये आता है कि ये बेचारे नहीं जानते हैं, हमने इन तक इस्लाम की खूबियाँ नहीं बताई, नहीं पहुँचाई हैं। अनजाने में ये बेचारे अपने आप को जो है अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में मुजरिम करार दे रहे हैं, अपने आप को जो है ये बदनसीब लोग हैं। और सबसे बड़े बदनसीब हम हैं कि हमने वो बात इनको बताई नहीं। आज का जो मौजू है वो ये है कि आपका पड़ोसी अगर काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो उस ताल्लुक से इस्लाम की क्या शिक्षा है, इस्लाम की क्या हिदायत है, मुसलमान शरिया क्या कहती है ऐसे लोगों के ताल्लुक से। यहां पर सबसे बड़ी बात तो एक चीज और भी है, काफिर के लफ्ज से हमारे मुल्कों के अंदर आजकल बड़ी बहसें भी चल रही हैं। अब मैं कभी इंशाल्लाह इसकी हकीकत भी आपकी खिदमत में रखूंगा। बहुत सारे लोग इस काफिर के माने को छुपाते बताते, ये दुनिया भर की चीजें, खुली चीज है, खुली चीज है। काफिर के एक माना नहीं है, और काफिर का मतलब ये भी नहीं होता कि हिंदू, ऐसा भी नहीं है, ये गलत बात है। ये इस तरह से लोगों को बदनाम किया जाता है। कोई भी हो, कोई भी हो, जो हक बात को छुपाए, सच्ची बात को का जो इनकार करे, काफिर के माने होते मुनकिर, इनकार करने वाला। और इसके कई माने डिक्शनरियों के अंदर हैं। ना शुक्रा भी इसका माना है, जो किसान को भी कुफ्फार कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि वो दानों को मट्टी के अंदर छुपाता है, पेड़ों के जड़ों को मट्टी के अंदर छुपाता है उसे। खैर, कहने का मतलब यह है कि वो अलग अलग माने में है, लेकिन आमतौर पर काफिर उसको कहा जाता है जो हक बात को जान करके, बूझ करके, समझ करके वो छुपाए। एक तो यह है कि किसी को पता ही नहीं है, उसको हक बात का पता ही नहीं है, वो बेचारा वो इनकार कर रहा है। इस्लाम जो एक सच्चाई है, कुरान जो हकीकत है, जो अल्लाह की आसमानी किताब है, ईश्वरवाणी है, ये उसको वो जानता है, समझता है कि हाँ वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, खिलकी अवतार हैं, यही आखिरी नबी हैं, जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ताज्जुब की वजह से या दुश्मनी की या किसी भी वजह से, लालच में या कुर्सियों की लालच में, दुनिया की हिर्स, किसी भी वजह से, किसी भी दुश्मनी की वजह से वो इनकार करता है, तो उसको काफिर कहा जाता है। और जो इस्लाम की शरिया की बातों को, अल्लाह को मानता है, अपने मालिक को पहचानता है और उसकी इबादत व बंदगी करता है, अल्लाह और उसके रसूल और कुरान को तस्लीम करता है, और जैसा उन्होंने बताया उनके आज्ञा का पालन करता है, उसको काफिर नहीं, उसको मोमिन कहा जाता है। समझ लें, यकीन करने वाला, ईमान लाने वाला। बाद लोगों ने काफिर का माना अनबिलीवर किया हुआ है। अनबिलीवर नहीं होता, मुनकिर होता है। काफिर का माना मुनकिर होता है, इनकार करने वाला, छुपाने वाला। समझ लें। बहरहाल, तो अगर ऐसा कोई शख्स एक मुसलमान का पड़ोसी हो, तो इस्लाम उसके बारे में क्या आदेश देता है, क्या उसका हुक्म है, क्या बात है, कैसे उसके साथ मामला किया जाए। कुछ लोग नेगेटिव पहलू, नेगेटिव बातें लोगों को ले करके उलझा रहे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, या खुद भारत, अपना जो देश है भारत के अंदर या और दूसरे जगहों पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का किरदार घटिया नहीं है, अल्लाह का शुक्र है।
اس گئے گزرے دور میں مسلمان کتنے بھی گندے ہو جائیں، برے ہیں، لیکن وہ پہل کسی برائی میں نہیں کرتے الحمدللہ، اور خاص طور سے جو غیر مسلم اس کے پڑوس میں ہیں ان کے ساتھ ان کا ویوہار جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ دیکھیں، ہم اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لیں کہ پہل کس کی طرف سے ہوتی، کوئی جات کے نام پر، برادری کے نام پر۔ ابھی فی الحال آپ نے دیکھا ہی کہ واٹس میڈیا کے اندر کیا کوہرام مچا، پوری دنیا کے اندر بھارت کے اوپر تھو تھو ایک آدمی نے کہا، کوئی شکلا نام کا آدمی ہے، ایک بیچارہ غریب آدمی، دلت آدمی، اس کے منہ پر پیشاب کر رہا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک خاص فرقہ پرست قوم پارٹی کا، کبھی کسی زمانے میں لیڈر بھی رہا یا آج بھی لیڈر رہے یا کیا ہے، المہم ہم کو نہیں معلوم۔ یہ ذلیل اور غلیظ حرکت تو کبھی کوئی گھٹیا سے گھٹیا مسلمان بھی نہیں کر سکتا یار، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہے، اس کے اسلام پہ شک ہے، شبہ ہے، وہ منافق ہے خبیث، وہ اسلام کو بدنام کرنے والا ہے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اسلام کی جو شکشائیں ہیں، اسلام کا جو آدیش ہیں، اسلام کا جو پیغام ہے، وہ انتہائی صاف ستھرا کھلا ہوا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے موجود۔ ہمیں مت دیکھو، ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم برے ہو سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، آپ اس کو پڑھیے دیکھیے۔ تو خیر، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ سنسکرت کا لفظ ہے یہ پڑوسی، انگلش میں اس کو نیبر بولتے ہیں، اور اردو میں یا فارسی میں اس کو ہمسایہ بولتے ہیں، عربی میں اس کو جار بولتے ہیں، ہے نا، اس کی جمع جیران ہے۔ تو پڑوسی سنسکرت کا شبد ہے، اسی لیے ہم نے اس لفظ کو لیا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر ہو، کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ناستک ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہے مثال کے طور پر، تو اس کے کچھ حقوق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کے حقوق بیان کیے ہیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بھائی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہے نا۔ حق وہ ہے جس کے ذریعے سے کرنے کے ذریعے سے انسان کسی کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، بچوں کے حقوق، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک کے حقوق، چونٹی تک کے حقوق، حیوانات، جانور تک کے حقوق اسلام نے قرآن میں، احادیث کے اندر موجود ہیں، اس کو پڑھیے، تعصب نہ کیجیے، نہ گھرنا پیدا کیجیے، نہ نفرت پیدا کیجیے، محبت سے رہیے، ایک دن مرنا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اس لیے اس دنیا کو محبت چاہیے، پیار چاہیے، پیار سے اس کو آباد کیجیے، نفرتیں، دھرنا، کرسیوں، دولتوں کے لیے بڑے بڑے کرسی والے، آپ کو خود پتہ ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دفنایا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے کریا کرم کیا ہوا، آپ کو خود پتہ ہے۔ تو آپ کس کھیت کے، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم بھی ایک دن ٹیں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، حق ہے، اس کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اس دنیا کو پیار اور محبت کی ضرورت ہے۔ تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، پڑوسی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور حدیث میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ پڑوسی جو ہے 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ پڑوسی ہوتا ہے۔ بلکہ جو جتنا قریب ہے وہ اتنے ہی قریبی پڑوسی، ان کے ساتھ بہترین ویوہار کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے عزت و بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ان کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرنا، بڑی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے قرآن میں اور احادیث میں، جس میں نہ مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں بیان ہوا کہ مسلم ہے تو یہ کرو، غیر مسلم ہے تو نہ 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 نہ۔ یہ الزام، تہمت اور یہ آروپ لگانے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دیں گے۔ دنیا میں بھی میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، کہیں بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کے ساتھ غلط سلوک کرو، اور پڑوسی کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی، کوئی بھی ہو، جس میں کافر ہو، مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ، کوئی بھی ہو، سارے غیر مسلم سب میں داخل ہیں، بلا فرق و بلا تمیز کے۔ چنانچہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، الجیران ثلاثۃ، پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، فمنہم من لہ ثلاثۃ حقوق ومنہم من لہ حقان ومنہم من لہ حق واحد۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حقوق ہیں، دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حقوق ہیں، تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 حق ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی، جو 3 حق والا جو پڑوسی ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، یعنی قریبی رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا 1 حق مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے، اور تیسرا حق رشتہ دار ہونے کا ہے۔ تو اس طرح اس کے 3 حقوق آتے ہیں۔ اور 2 حق والا وہ پڑوسی ہے
جو مسلم کے ساتھ مسلم کے دینی بھائی کے ساتھ دینی بھائی ہے، مسلم ہے، دینی بھائی ہے، اور اس کا ایک حق تو مسلمان ہونے کا ہے اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہے، اس لیے اس کے دو حق ہیں۔ اور ایک حق والا وہ ہے جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان بھلے نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھلے نہیں ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کا حق اس کو حاصل ہے، بھلے وہ آپ کا رشتہ دار قرابت دار نہیں، اس کے لیے صرف پڑوسی ہونا ہی اس کا حق ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اسے کھلائیں، اسے پلائیں، یہاں تک کہ اگر گھر میں ایک بکرے کے کھر بھی پکیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی خوشبو اس کے گھر میں جا رہی ہے تو سالن، ابو ذر اپنے سالن میں پانی زیادہ کر دو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دو، اسے، اس کے بال بچوں، یہاں تک احترام کیا گیا، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا واقعہ ترمذی کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر مذکور ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی اور انہوں نے گھر والوں سے کہا ہدیتم لجارنا الیہودی، ہدیتم لجارنا الیہودی، تو یعنی کیا بکری جو ذبح ہوئی ہے اس میں تم نے ہدیہ یا تحفہ یا جو گفٹ ہے، گوشت، کیا تم نے ہمارے پڑوسی جو یہودی پڑوسی ہے اس کو دیا، تم نے بھیجا، اس کو تم نے بھیجا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے، اس کو کیا بھیجنا؟ کہا نہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل جو فرشتے ہیں مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید، مسلسل تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو اس کا وارث قرار نہ دے لیں، یعنی تمہاری جائیداد پراپرٹی میں وہ بھی وارث ہوگا، ایسے ہی جیسے تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں تمہاری جائیداد میں وارث۔ اللہ اکبر، اتنا مقام ہے پڑوسی کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن مسلمان نہیں۔ صحابہ نے کہا کون اے اللہ کے نبی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم، زیادتی اور اس کے فتنے، فساد، شر اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں، اس کی اذیتوں، اس کے زیادتیوں اور اس کے ظلم سے اور اس کی بد زبانیوں، بد کلامیوں، بد کرداریوں سے محفوظ نہ ہو، بچا ہوا نہ ہو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، دوستو اور اے پوری دنیا کے لوگوں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا ویوہار قرآن میں بھی، حدیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اس کے بیانات آئے، اور ان میں کہیں بھی مسلمان کی صراحت موجود نہیں ہے کہ مسلمان ہونا ضروری، نہ، صرف پڑوسی کا لفظ آتا ہے، حکم ہے، یہ حکم ہے بلکہ پڑوسی ہو، بس تمہارا پڑوسی ہو کوئی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معمول تھا، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی عزت دی ہے کہ ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ یہودی کا جنازہ اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا اولیس نفسا، کیا وہ جان نہیں ہے، کیا وہ جان نہیں ہے؟ اللہ، اتنا احترام، کوئی بھی ہو، اس کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کے دوا دارو علاج، اس کے بچے بھوکے ہیں کہ کپڑا نہیں ہے، کہ صابن نہیں ہے، کہ تیل نہیں، اس کے گھر میں کیا نہیں ہے، بھلے وہ تمہارا یہودی، نصرانی، کافر ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم، اس کے دکھ درد میں اس کے کام آنا، کسی بھی قسم کی اس کو تکلیف پہنچانا، کام آنا یہ ضروری ہے، اور کسی بھی قسم اسے تکلیف پہنچانا یہ جو ہے یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ اے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا نمونہ بنیں، تاکہ اپنے پیارے وطن میں، اپنے برادران وطن کے ساتھ آپ اپنے اچھا سلوک کریں، اچھا ویوہار کریں، تاکہ اپنے وطن کو کے اندر نفرتیں، کدورتیں جو بڑھ رہی ہیں، اور شیاطین اور کچھ فرقہ پرست لوگ جو بڑھا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں کٹے مریں، ان کی کرسیاں اور ان کی دولتیں، ایسے لوگوں کو کوئی چانس نہ ملے، موقع ملے نہ ملے، وہ ذلیل ہوں، وہ رسوا ہوں۔ اور یہ محبت کا پیغام سب کے ساتھ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو تقسیم کریں، ان کو پہنچائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، اکرام اور عزت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔